अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर नदीम आपके सामने आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, हुस्नुल खुलुक, अच्छे अखलाक। हमारे इथिक्स कैसे हों और हम सोसाइटी के अंदर आइडियल कैसे बन जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आइडियल हम कैसे बन जाएं, हमारे अमलों में खुलूस इखलास कैसे हो, हम मोहब्बत मारिफत लोगों के साथ में किस तरीके से शेयर करें, इविल्स जो बुराई है उसको हम किस तरीके से इरेडिकेट करें अपनी कम्युनिटी से, और अपने अंदर से अपने नफ्स के साथ में हम कैसे एवोल्यूशन से लड़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम सबसे पहले अपने ऊपर जो लॉस हैं कुरान के हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अखलाक को जानते हैं। अखलाक एक वो चीज़ है जो इंसान को बहुत खूबसूरत बना देती है, इंसान को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स हुस्नुल अखलाक वाला होगा अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम सिद्दीकीन शुहदा अंबिया की बराबर होने वाला होगा। यानी जब रोज़ क़यामत के दिन इसको उठाया जाएगा तो इन लोगों के साथ उठाया जाएगा हुस्नुल अखलाक की। यानी आप गौर करें कि नमाजी 5 वक्त के नमाजी से अल्हम्दुलिल्लाह रोड भरे हुए हैं, सब हैं, बहुत नमाजी हैं और 5 वक्त की नमाजी के साथ साथ रोज़दारों की भी भीड़ है, हाजियों की भी भीड़ है, रोज़दारों की भी भीड़ है, और साथ साथ में आप नवाफिल वालों की सुबह शाम तस्बीह करने वालों की भी भीड़ है। पूरे रोड भरे हुए हैं, लेकिन अखलाक का रोड खाली है, हुस्नुल अखलाक का रोड खाली है। मोहब्बत मारिफत, दरगुजर करना, बर्दाश्त करना, सब्र करना, दिल उसको पसंद नहीं कर रहा फिर भी अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करना, ये हुस्नुल अखलाक है। अच्छे अखलाक, वेरी वेल गुड इथिक्स, अच्छे इथिक्स, इसको बोलते हैं हुस्नुल खुलुक। हुस्नुल खुलुक के क्राइटेरिया पे अगर देखें तो कुरान की एक आयत और एक सूरत बहुत ही इनफ है, बहुत ही अच्छी है, उसके अंदर हुस्नुल खुलुक पूरा कंसिडरेशन हो जाएगा। वल अस्र, अस्र की कसम, अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक वक्त की कसम खाई है, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला अस्र की कसम खा रहा है और बता रहा है लोगों को कि वक्त बहुत थोड़ा है, क्योंकि अस्र का वक्त वो वक्त होता है मगरिब से मिलने वाला होता है और ज़ोहर के बाद होता है, यानी दिन का मोस्ट ऑफ द पार्ट ख़त्म हो चुका होता है। यानी चिड़ियाँ अपने घोंसलों में जाने लगती हैं, एनिमल्स और ऑल स्पीशीज़ वो अपनी अपनी जगहों पर जाने लगती हैं, और लोग बाग काम कर करके अपने घरों को जाने लगते हैं, यानी वक्त बहुत थोड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन की है कि इंसान भी खसारे में है। इंसान कैसे खसारे में है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वक्त तो बहुत थोड़ा है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया वक्त तो बहुत थोड़ा है, यानी ज़िंदगी की मोस्ट ऑफ द टाइम एज क्या है, 60 साल 50 साल, पिछली कौमों की 1000 साल 1050 साल 950 साल 800 साल, कौम आद कौम समूद से घटते घटते उम्मत मोहम्मदिया की उम्र 63 साल है, और आजकल आप देख सकते हैं नौजवान 25 26 27 साल की एज में भी फोत हो रहे हैं। तो ये जो एज घटने का क्राइटेरिया है ये यही चीज़ को दर्शाता है कि वक्त बहुत थोड़ा है। तो उस वक्त अरब के कबाइल के टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो स्पीशीज़ होती थी, एनिमल्स होते थे, और भी बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स होती थी, सब असर के वक्त से अपने अपने घरों को मूव करना शुरू हो जाती थी, अपने घरों की तरफ रवानगी होना चली थी। अल्लाह ताला ने इस चीज़ से डायरेक्ट बताया कि वक्त बहुत थोड़ा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है वल अस्र, मुझे कसम है अस्र की, यानी इस चीज़ के अंदर एक हिडन मैसेज है जो कि हमें बता रहा है कि बहुत थोड़ा वक्त है। जस्ट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एंड ऑफ लाइफ, हमें आखिरत के लिए तैयारी करनी है, हमें जो हकीकी घर है वहाँ के लिए तैयारी करनी है, जो साजो सामान है वो यही रह जाने वाला है। एक आयत में कहता है बल तो फिरून अल हयात दुनिया, कि दुनिया तो धोखा है, दुनिया तो धोखे का सामान है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, और जबकि आखिरत हमेशा और बाकी रहने वाली है। इन्ना हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा, कि ये पिछले सफ़ों में लिखा हुआ है, इब्राहीम के सफ़ों में और मूसा के सफ़ों में। तो हम दुनिया को तरजीह देते हैं। दुनिया क्या है, जस्ट खेल कूद और तमाशा। दुनिया में एक अल्लाह ताला एक जगह कलाम पाक में और फरमाता है कि दुनिया की मिसाल तो ऐसी है कि बारिश पड़ी और एक गल्ले से दाना उगा और वो खेती बन गई, खेती अपने जोश पे आई, फिर हरी हुई, फिर उसने फल दिया, पक गई, पीली हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एक जगह अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया तो सिर्फ धोखा है,
یہاں مال کی کثرت، اولاد کی، بیٹوں کی کثرت، لگژریز لائف کی اور اچھی زندگی اور بلڈنگوں میں، اونچائیوں میں ہرس و حرس کرنا، اولادوں میں ہرس و حرس کرنا، مال اور دولت میں ہرس و حرس کرنا، یہ دنیا ہے اور یہ سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک کسی میت کو قبرستان تک لے کر جاتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد بھی ہم کو ایک سائلنٹ میسیج دے رہی ہوتی ہے۔ سائلنٹ میسیج کیا دے رہی ہوتی ہے؟ کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بھائی دس از ناٹ دا گڈ وے، جہاں تم چل رہے ہو نا یہ اصلی راستہ نہیں ہے۔ دیکھو میں سارا مال، سارا کمال، سارا جمال، ساری پراپرٹیز، لگژریز لائف کو چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی جو تم یہاں جی رہے ہو یہ نہیں ہے، جہاں میں لے کر جا رہا ہوں یہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی تم میرے پیچھے آ رہے ہو، حقیقی چیز تو وہ ہے۔ کفن بھی کیا عجیب چیز ہے، جس نے بنایا، جس نے بیچا، جس نے بنایا اس نے بیچا، اور جس نے خریدا اس نے پہنا نہیں، اور جس نے پہنا اسے پتہ نہیں۔ تو یہ دنیا کے نظام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان نظام کو قائم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں والعصر، عصر کی قسم کھا رہا ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آل انٹائر ہیومینٹی ان ڈینجر، ان دا ڈارکنیس، ہر ایک انسان خسارے میں ہے، ڈینجر میں ہے، خطرے میں ہے، پوری انسانیت، ہیومینٹی خطرے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سارے انسان خسارے میں ہے، ان الانسان، اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہاں پہ خسارے سے مراد یہ ہے کہ دیکھ لیجئے گا آج کتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، کدھر سائیکلونز آ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے ٹریمنڈس ٹورنڈو آ رہے ہیں، ارتھ کویک آ رہے ہیں 7.88 میگنیٹیوڈ کے، زلزلے، بھوکمپ، بھوچال۔ آپ اوشینس کا لیول دیکھیے کتنا بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز کتنے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ان سے واٹر لیول بڑھ رہا ہے، واٹر لیول بڑھ رہا ہے تو ٹائیڈ آ رہی ہیں، بڑی بڑی جوار بھاٹے میں ٹائیڈ آ رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو آئیلینڈس ہیں وہ سب جو ہے ڈیزاسٹر سچویشن میں میلٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئی نئی پینڈیمکس آ رہی ہیں، کووڈ جیسی اور ایکسیکٹرا، نئے سے نئے وائرسز جو اللہ تعالیٰ کی کریشنس ہے، وہ انسان کو افیکٹ کر رہی ہے، امپیکٹ کر رہی ہے۔ تو سبھی خسارے میں ہیں۔ اوشینس میں دیکھیے گا ارتھ کویک، جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان میں بھی دقتیں پیدا ہو رہی ہیں، جو پرتھوی کے روٹیشنز اور ریولوشنز ہیں ان میں چینجز ہو رہے ہیں، جو سنس ہے، جو سولر سسٹم ہے ان کے اندر چینجز ہو رہے ہیں، پرتھوی کی جو جیوگرافی ہے، جو جیو مارفولوجی، اس کے اندر اسٹرکچر میں کہیں والکینوز پڑ رہے ہیں، کہیں پر کتنی بہت ساری ایرپشنز ہو رہی ہیں، کتنے بہت سارے ڈیزاسٹر آ رہا ہے۔ آل ہیومینٹی ان دا ڈینجر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبھی انسان خسارے میں ہیں، سبھی انسان خسارے میں، اعمال کے لحاظ سے بھی اور دنیا جو فانی ہے اس کے لحاظ سے بھی۔ ساری اسپیسیز کو موت کا مزہ چکھنا، اِنَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ سکنا۔ ایوری سول ول ٹیسٹ آف دا ڈیتھ، ہر جو اسپیشیز ہے، ہر جو جاندار ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک دن مر جانا ہے، مجھے، تمہیں، سب کو۔ یہ سب مال متا ہی رہ جائے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے سے پچھلی لوگ کی جو آرکیٹیکچر سائٹس ہیں، جو اینشنٹ سویلائزیشنز کی سائٹس ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشنز، اور بھی بہت ساری قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط سویلائزیشنز دیکھیے گا، اور اس سے بھی پہلی جو کریشن جو 90 فٹس کی ہوتی تھی، آج آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا وہ نکالا ہے، اور جو ہیریٹیج سائٹس ہیں آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اپنی پراپرٹیز اور اپنی دولت اور اپنی شہرت۔ آج ہم ان کو ایز اے ٹورزم ہب انہیں دیکھنے جاتے ہیں، اور معلوم پڑتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ فلاں رہتے تھے، فلاں راجہ رہتے تھے، فلاں کا یہ تھا، فلاں کا خزانہ۔ ہم یہ چیزیں ہم میجر کرتے ہیں، تو ہم کے سبق اللہ کہتا ہے کہ تم ملک میں گھوم کے دیکھتے نہیں، تو اس میں نشانیاں ہیں۔ وبی آیاتنا کذابا، کہ ہمیں آیاتوں کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ان الذین سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے۔ تو یہ تو ہماری نہیں میسیج ہے جو ہیومینٹی کے، میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، یہ میسیج قرآن ہیومینٹی کے لیے ہے، انٹائر ہیومینٹی کے لیے ہے، ناٹ کرسچن، ناٹ جیوز، ناٹ مونوتھیزم، ناٹ پولیزم، یا پھر کوئی ادر بودھزم، ہندوازم، مسلم۔ یہ خالی مسلمانوں کو نہیں، یہ سارے عالم کے لیے ہے۔ اس کے اندر جو 114 صورتیں، 6666 ورسز ہیں، موسٹ آف دا ٹائم یہ جو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے اور ایمبیگوس بھی ہے، کہ جو سائنس بھی ابھی ریسرچ پوری نہیں کر پایا، اور لاسٹ میں آنے کے بعد بتائے گا سائنس کہ ہاں بھائی یہ سچ بات ہے، کیونکہ بہت سی ورسز ایسی ہیں جیسے ایمبریولوجی میں آپ دیکھیں گے، اور بھی ادر چیزوں میں دیکھیں گے کہ پہلے سائنس نہیں مانتا تھا، ڈکلائن ریفیوج کرتا تھا، آج معلوم پڑتا ہے کہ سائنس اس کو مانتا ہے۔
آج سائنس مانتا ہے ان سب چیزوں کو. کیوں؟ کیونکہ سائنس جو ہے فیکٹ پر اور جو ایویڈنس پر کام کرتا ہے. کیونکہ ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا تھا تب ہم اس کو، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی. جب اتنی ٹیکنالوجی ہماری ڈیولپڈ ہوئی، ہم ان چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ سرچ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں معلوم پڑتا ہے بھائی قرآن میں تو یہ 1450-55 سال پہلے مینشن ہے. تو ہم کو معلوم پڑتا ہے تو قرآن واز دا ایمبیگوس کہ ہاں بھائی ہو بھی سکتا ہے. سائنس اب بھی ڈکلائن نہیں کرتا قرآن کا پراپر. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہ بھی، کیونکہ جب سائنس اتنا ماڈرنائز ہو جائے گا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنے آ جائیں گی، اتنی چیزیں آ جائیں گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے سائنس جو ہے مانے گا کہ ہاں بھائی قرآن کے اندر بھی چیزیں ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے، اندھا توکل کرنا ہوتا ہے ہم کو، کہ دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو کیا لائے. کہ بہت سے لوگ ایسے گزرے جن کے جب جان گلے میں اٹک گئی اور انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیا، تب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا پروردگار پر جس نے سارا عالم کو پیدا کیا. تو دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا. ایمان تو تب لانا ہے وداؤٹ اینی سینگ، کیونکہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کی عظمت ہمارے دل میں اترتی ہے، اور دل میں اترتی ہے اس پہ ہمارا بلیف سسٹم بنتا ہے. اگر مان لیجئے میں نے کوئی چیز باہر سڑک پہ دکاندار کو بیچنی ہوتی ہے نا، تو وہ پہلے لٹکاتا ہے، باہر دکھاتا ہے، شو آف کرتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے. آفٹر آل دیٹ کسٹمرز کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، چیزوں کی فیچرز کریکٹرسٹک کو سمجھتا ہے، دین اس کو پرچیز کرنے کے لیے جاتا ہے یا اس کا ایڈورٹائز کرتا ہے بھائی وہاں فلاں چیز بک رہی ہے. تو دکھاوا، یہ چیز جو ہے نا، دکھاوا، یہ جو چیز ہے نا، اس چیز سے انسان کے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اس چیز کی طرف. تو دنیا میں ہر چیز دکھ رہی ہے، ظاہر ہے، تو اس وجہ سے ہم کو دنیا بھلی بھاتی لگتی ہے. دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ہم دنیا کے پاؤنڈس کے، ڈالر کے، لگژری لائف کے، ٹریمنڈس پاپولرٹیز کے، اور جو ہم چاہتے ہیں ہمیں شہرت ملے، عہدے ملے، ہم بڑی بڑی اچیومنٹس پہ جائیں. میں نہیں کہتا آپ جائیے، بٹ ایز اے حلال وے. تو آپ ان کو اچیو کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا دکھاوے. آخرت ہڈن ہے، چھپی ہوئی ہے. کیونکہ ہم، حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ہم اصل میں سو رہے ہیں. جس دن ہم مریں گے، جس دن ہماری روح نکل جائے گی، سولس پاس اینڈ تھرو ہو جائے گی باڈی سے، اصل میں اس دن عالم برزخ میں اصلی آنکھ کھلے گی. ہائے میں تو اتنے لمبے ٹائم سے سویا ہوا تھا، اب یہ کون سی دنیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھ کھلے گی. اور جب انسان کہے گا کہ اے کاش میں آخرت کے لیے کچھ بھیجتا، میں آگے کچھ بھیجتا، اللہ کو راضی کرتا، کاش میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا، اور بھی بہت ساری چیزیں وہ کہتا، میں اور بہت زیادہ نیکی کرتا، بہت زیادہ نیک کام کرتا، گناہوں سے بچتا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش مجھے آج مٹی کر دے، موت ہی دے دے، لیکن مجھے جو ہے یہاں سے نکال دے. تو وہاں پر اتنا ٹارچر اور اتنا ٹارمنٹ ہوگا، کیونکہ وہاں نہ موت ہوگی. کیونکہ یہاں تو آدمی جب غمگین ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تب جا کر کیا کرتا ہے؟ سوسائڈ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان اللہ سے مایوس ہو گئے ہیں تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کے سائے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو سبھی یہ والی چیز کو سمجھنے کی نہیں ہے کہ ہمیں آخرت کی پریپریشن کرنی ہے. اصل آخرت ہے، دنیا دھوکہ ہے. آخرت کی چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں، ان پہ ایمان لانا ہے، چھپی ہوئی چیزوں پر بلیو لے کر آنا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن بلیو لانا، یہی تو کمال ہے کہ کون ایمان لاتا نہیں لاتا ہے. کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ اتنی بڑی کریشن، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، بلینز ٹریلینز اسپیشیز، اور یہ پوری دنیا کی محوریٹیز کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کام خود بخود نہیں ہوتا ہے، خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کیا اس میں لاجک ہے؟ ایتھیزم میں کیا لاجک ہے؟ ایک بلب جو ٹنگسٹن کا ہے اور کانچ گلاس کا بنا ہوا ہے اور اس میں الیکٹریسٹی لگائی جا رہی ہے اور اس میں کتنے سال لگ گئے اس کو بنانے کے لیے، اتنے سے بلب کو، اور ایڈیسن نے اس کا ڈسکوری کیا، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے. اور اتنا بڑا سورج جو 16 لاکھ جیسی پرتھویاں اس کے اندر سما جائیں، وہ خود بخود ہے، اٹس خود بخود میں ہے، وہ کسی نے نہیں بنایا ہوگا. یہ کہاں کا لوجک ہے؟ اور اس جیسے کتنے سٹار، یو وی اسکوٹی جیسے اور اینڈرومیڈا جیسی گلیکسیز جیسے، یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا ہے. دس از دا بگیسٹ مسکنسیپشن بٹوین اس. ہمارے درمیان بہت بڑا یہ ہیر فیر ہے. تو میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، مگر کچھ لوگ نہیں ہیں. الا الذین، مگر کچھ لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم بے شک سب انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں ہیں، مگر وہ لوگ نہیں ہیں، ڈاٹ، مگر وہ لوگ نہیں ہیں، آمنو، جو ایمان لائے. وچ ایمان، وچ بلیف، وہ ایمان جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں،
میری عبادت کرتے ہیں، میری شہادت دیتے ہیں کہ میں ایک ہوں، یہ میری بنائی ہوئی کریشنز ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، آسمان، سورج، زمین، ستارے، گلیکسیز، جوپیٹر، مارچون، نیپچون اور اینڈرومیڈا، آموا، جتنی بھی گلیکسیز، انٹائر دا جس بلیک ہول، ساری چیز، اور جتنے بھی اوشینس ہیں اور جتنے بھی کنٹیننٹس ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، ہسٹریز، پالیٹیز، جیوگرافیز، اناٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، پیتھولوجی، وائرولوجی، جتنی بھی انٹائر سبجیکٹس ہیں، جتنی بھی چیزوں کا وہ ساری چیزوں کا مالک ہے. ہی از حاکم الحاکمین، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ابھی تو فی الحال سب چیز میں الٹا سیدھا چل رہا ہے، تو مگر ایمان والے نہیں ہیں. اندھا توکل جو ایمان لے کر آئے صرف ون گاڈ پہ، جو شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی اس کی بھی پوجا کر لی، اس کی بھی پوجا کر لی. آئی ایم سوری ٹو سے میں کسی کی ریلیجیس کو ہرٹ نہیں کرتا. جو میں سائنٹیفکلی فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں، میں حدیث قرآن سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے دیگر مذاہب کے دھرموں میں لکھا ہوا ہے کہ صرف مینشن ون گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اسی نے پیدا کیا. ہندو مذہب کی دیگر کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ایک مذہب کی شتا اپنشد میں بھی لکھا ہے، کل کی پرانا میں بھی لکھا ہے، رگوید میں بھی لکھا ہے، بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہے. میں تمام ہندو بھائیوں کی عزت کرتا ہوں، ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور بھی ادر کمیونٹیز کی، جوئش کی، کرسچینٹی کی، اور بھی ادر کمیونٹی کی، لیکن ان کی دیگر کتابوں کے اندر ورسز اور ان کی دیگر کتابوں کے اندر چیپٹرز مینشن ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکو، اللہ تعالیٰ ہی سے ہی مانگو. یہ ساری چیز ایک ایمان لانا. مگر خسارے میں کون نہیں ہے؟ جو ایمان لائے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہی روتے ہیں. جوتے کا فیتہ بھی ٹوٹتا ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، بیماری میں، پریشانی میں، ہر حال میں. تو وہ لوگ ایمان والے. مگر یہ لوگ خسارے میں نہیں. آمنو، جو ایمان لائے. وعملوا صالحات، دوسرا آپشن دیا، جو نیک عمل کرتے ہیں. وعملوا صالحات، یہ کرائٹیریا ہونے چاہیے 4. اس صورت میں 4 کرائٹیریا جن میں ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. وعملوا صالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں. نیک عمل کون سے؟ عاملوا صالحات یعنی اچھے کام کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، نماز پڑھتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، چیریٹی دیتے، ڈسٹریبیوٹ کرتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ دیتے، ماں باپ کی خدمت کرتے، حسن اخلاق اچھے کرتے، لوگوں سے بہت اچھے سے معاشرے میں بات کرتے، لوگوں سے، سوسائٹی سے اچھے سے کمیونیکیٹ کرتے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جانوروں کی قدر کرتے، جانوروں کو بھوکا تو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، یہ ساری چیز، یہ سب چیزوں کی مدد کرتے، والدین کی خدمت کرتے، بیوی کو بیوی کے حقوق دیتے، بچوں کو بچوں کے حقوق دیتے، سبھی سے پیار سے رہتے، اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے، جو نیکوکاری کی دعائیں، مسنون دعائیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرتے. تو وعملوا صالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. وعملوا صالحات وتواصوا بالحق کی، اور جو حق کی بات کی وصیت کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی بات پہ، نہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ کرو، حق کی بات کی وصیت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اس سے آگے مت بڑھو، زنا مت کرو، گناہ مت کرو، شراب مت پیو، بے حیائی مت کرو، بدکاری مت کرو. یہ نیک کاموں کی لوگوں کو وصیت کرتے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے، یعنی کسی کے ہاں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے میت کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، آپ بے فکر رہو. یا کوئی پریشانی میں ہے، کسی پہ حالات آئے ہوئے، اس کو صبر کی وصیت کرے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اچھے دن ہو جائیں گے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی، ہر پریشانی. صبر کی وصیت کرنا، کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے گھر پہنچ گئے دل جوئی کرنے کے لیے، صبر کی وصیت کرنا. تو یہ قائم آتے ہیں. یہ آیت حسن اخلاق کے لیے بہت بڑھیا ہے. ان 4 پوائنٹس کو اگر ہم اپنی لائف کے اندر انوالو کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے حسن اخلاق اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے. تہجد پڑھنا، رات میں اٹھنا آسان ہے، پھر بھی نماز 5 وقت میں پڑھ جانا آسان ہے، پھر بھی حج کر لینا، پیسہ ہو جانا پھر بھی آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب اعمال کی بھی توفیق دے. لیکن حسن اخلاق لانا زندگی میں بڑا مشکل ہے، اور حسن اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک الحسن والخلق، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے اخلاق کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں، انٹائر دا ہیومینٹی میں سب سے اعلیٰ حسن اخلاق والے پرسن تھے، سب سے اچھے اخلاق والے پرسن تھے. انہوں نے سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے. کیا اخلاق تھے؟ لیٹس وی ٹیک سم ایگزامپل. فرسٹ ایگزامپل وی ٹیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ جن کے والد منافق تھے. منافق مطلب
اسلام کا انکار کرنے والا دوسروں کے سامنے ہاں میں مسلمان سا ہوں اور یہ دکھانا، اور حقیقت میں اسلام کی مخالفت ہڈن طور پہ، ٹھیک ہے، گالی جھوٹ یہ سب اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو ان کے بیٹے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینس ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا جھوٹا پانی مجھے دے دیجئے، میں اپنے والد کو پلا دیتا ہوں، میرے والد پانی پیئے، شاید ان کے دل میں کچھ آپ کا سر رحمت حکمت آ جائے تو تھوڑا نیکی کی طرف موو کر جائے۔ جب وہ پانی لے کر کے گئے تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے، تو وہ کہنے لگے کہ میں خنزیر کا جھوٹا پانی پی لوں گا لیکن نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا پانی نہیں پیوں گا۔ اس نے اس طریقے سے کہا، ان کو غصہ آ گیا، اور جب غصہ آیا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے حکم کیجئے، میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں گا کہ وہ آپ کو ایسا بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ نہیں، وہ تمہارے والد ہیں، تم ان کی خدمت کرو، تم ان سے محبت کرو اور ان کو دین کا پیغام دیتے رہو، تم ان سے کہتے رہو فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بس تم کہتے رہو، تم ان پہ دروگا نہیں اور خود عمل کرتے رہو، بے شک انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور ہم ہی ان کے حساب لیں گے، اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن میں۔ تو یہ علی آیت پڑھ کے سنائی۔ جب انتقال ہوا آپ صلی اللہ دنیا مکہ کا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی جن کی میں بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ بن ابی کا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کو اتنا برا بھلا سب کہتے تھے پھر بھی آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا تو پھر کون پڑھائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، اپنا لباب مبارک ان کے منہ میں دیا تاکہ اللہ بخش دے، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا میرے 70 بار نماز پڑھانے کے بعد بھی تو میں 70 بار اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ ایک کافر کا جنازہ جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنج کر رہے، غم کر رہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہے تو کافر کا جنازہ آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے تو میرا امتی۔ یہ حسن اخلاق تھے۔ طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت دی دین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے ہیں، خون میں لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور جب آپ رو رہے ہیں تو پھر فرشتے آ گئے کہ اللہ کے رسول حکم کریں ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ پوری امت کو یہ ان کو ہلاک کر دیں، ہم ان لوگوں کو جو آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ پہ پتھر مار رہے ہیں، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اللہ کے حق کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد ایمان لے کر آئیں گی۔ حسن اخلاق کی بات بتا رہا ہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، جب مکہ فتح ہوا تو سارے کافر جتنے بھی کافر تھے، اصل میں کافر لفظ جو ہے جو غیر مسلم میرے بھائی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کہہ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کافر کے اوپر میرا ایک الگ لیکچر ہے، پہلے دیکھیے گا اس کے بارے میں سمجھیے گا۔ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی ہمارے قریبی ہیں، آپ بھی ایک ہیومن انسان ہیں، آپ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، آپ بھی ہمارے پیارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، ہم بھی آپ کے ریلیجیس کے ریسپیکٹ کرنے والے ہیں۔ میں سیکولرٹی کا پارٹ نہیں پڑھاتا، لیکن آپ اپنے آپ کو کافر نہ کہیے، کافر ہوتا ہے رب کا انکار کرنے والا، کہیں نہ کہیں آپ شرک کرتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے تو ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو آپ بھی اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کسی بھی روپ میں۔ لیکن یہ چیز ہے تھوڑی مسکنسپشن ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ول امپروو بٹوین اس، اور ہم اخلاق کو پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کر کے انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی راہ راست آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو کافر لوگ ڈرنے لگے، بولے ہم نے تو ان پہ اتنے ظلم کیے تھے، آج ہی ہماری گردنیں قتل کریں گے، آج ہمارے ساتھ برا معاملہ ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو لوگ یہاں ہیں وہ یہیں رہیں، ہم نے معاف کیا، مرحبا تمہارا ویلکم، موسٹ ویلکم، کوئی کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سب یہیں رہو، یہیں کھاؤ، یہیں پیو۔ یہ تھی محبت، یہ تھے حسن اخلاق۔ اور آپ پر کتنے ظلم کیے تھے ان لوگوں نے؟ حسن اخلاق، درگزر کرنا، معاف کرنا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ ہے حسن اخلاق۔ یہ بہت مشکل ہے لیکن آپ کریں گے تو یہ کام کرے گا، آپ کو اپنا بنائے گا، اللہ کے نزدیک آئیڈیل بنائے گا، سوسائٹی کے نزدیک آئیڈیل بنائے گا، آپ کے اندر خود بہترین حسن اخلاق والی بات ہوگی، آپ کے اندر محبت اور بھائی چارہ ہوگا، آپ کی روح کے اندر پاکیزگی ہوگی، یہ ساری چیز ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک جگہ اخلاق کا معاملہ کتنا بڑھ گیا۔ ایک مکہ کی اولڈ وومن، بڑھیا، کہہ رہی اپنا گھر بستر چھوڑ کے جا رہی کہ محمد نام کا ایک شخص ہے
جس کی وجہ سے جو بھی اس سے ملتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا جادو کر رہا ہے لوگوں پر، اپنے دھرم میں شامل کر رہا ہے، ہمارے ابا دادا کا جو بت پرستی ہے سسٹم اس کو ختم کرا رہا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی بڑھیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ وہاں جا رہے ہیں اور وہ مل گئی لیڈی، اور وہ لیڈی کہنے لگی کہ ایسے ایسے تو بھی چل میرے ساتھ بھائی، ایسے ایسے محمد نام کا شخص پورے معاشرے کو خراب کر رہا ہے اور اپنے دھرم میں داخل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور مسکرائے اور آپ کی پوٹلی اٹھائی، اماں آپ کو میں آپ کی منزل تک چھوڑ آتا ہوں۔ پوٹلی اٹھائی، بہت دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تینوں پوٹلی سر پہ رکھی اور کچھ کاندھے پہ رکھی، چلتے گئے۔ بھرپور راستے وہ لیڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیوز کرتی گئی، گالی بکتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے چلتے گئے۔ اور جب اس بڑھیا کی منزل تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں جی لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ آسان کرے، لے بیٹا تو اپنا نام تو بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہی نام محمد ہے۔ فرمایا کہ میرا ہی نام محمد ہے جس کے بارے میں آپ باتیں کرتے آ رہی تھی۔ تو کہنے لگی کہ تیرا جادو میرے اوپر بھی چل گیا، اب تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق، اتنے اچھے اخلاق، یہاں تو ہمارا معاشرہ سیاسی ہے، میرے کو سلام کرے گا تو میں کروں گا ورنہ تو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، میری تعریف کرے گا تو میں تیری کروں گا ورنہ تو نہیں کروں گا۔ یہ اللہ سیاسی معاملہ ہے، تو میرے ہاں دعوت میں آئے گا تو میں تیرے ہاں آؤں گا ورنہ تو نہیں آؤں گا۔ اخلاق والی کوئی بات ہی نہیں رہی ہے، ہمارے ایتھکس جو چیز ہے ہم نے ان کو پرائرٹی پہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی انا جو اندر کا جو ہمارا نفس ہے نا وہ آگے آ جاتا ہے۔ ہم نہیں پڑھتے اعوذ باللہ من شر النفس، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی ہر ایک برائی سے۔ ہم نفس کو آگے رکھتے ہیں، ہیومینٹی کو، دھرم کو، اسلام کو آگے نہیں رکھتے، اس نے اخلاق کو آگے نہیں رکھتے۔ دس از دا بگیسٹ مسٹیک بٹوین اس۔ تو ہم کو اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے اپنے اخلاق پر، ہم کو اپنے زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، عبادات میں عمل کرنا ہے، اور جو عمل و صالحات کرنا ہے، ان سب پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی کے اندر نور ہوگا، ہماری زندگی کے اندر محبت ہوگی، ہماری زندگی کے اندر معرفت ہوگی، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، مرنے کے بعد بھی اللہ کے مقربینوں میں ہم اٹھائے جائیں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ ڈسکرمنیشن نہیں کرنا ہے، بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے، دیش کو اچھا بنانا ہے، اور محبت اخلاص کا پیغام دینا ہے، اسلام کو اچھے سے بلند کرنا ہے۔ یہ پرٹیکولرلی اسلام کسی ایک کمیونٹی کا نام نہیں ہے کہ آپ خالی مسلمانوں کا، یہ نہیں، یہ تو اسلام امن کا نام ہے، سکون کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے، اللہ پہ توکل کرنے کا نام ہے، اور برائیوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اپنے نفس کی برائیوں سے لڑنے کا نام ہے۔ اس چیز کو اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق